बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। इसराइल को बड़ा चैलेंज, और ये चैलेंज सिर्फ लफ्ज़ों में या नारों में नहीं है बल्कि वॉर जोन के अंदर जाकर है। ये क्या चैलेंज है और किस तरह से हुआ है? दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सऊदी अरेबिया पहुँच गए हैं। टर्की भी जाना है, कहानी क्या है, क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। और जनाब इस्लामाबाद में होने वाले जो मुज़ाकरात थे, जो मेरा तो ख्याल था कि पीर वाले दिन से शुरू होंगे, और ख़बरें आ रही थी, ट्रम्प साहब ने कह दिया था 2 दिन में, वो लेट हो रहे हैं। लेट क्यों हो रहे हैं, किसकी वजह से लेट हो रहे हैं, वो वजह सामने आ रही है। और अब कब होंगे और कैसे होंगे और कितने दौर होंगे, ये सारी खबरें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और हाँ, बड़ी अहम चीज़, यूएई वाला मसला भी हल हो रहा है। अगर तो मैं तो वैसे ही बड़ा उस बारे में पुरुमीद था कि ये कोई इशू ही नहीं है, ये बड़े आराम से मसला हल हो जाएगा। तो वो हल होने की तरफ चल पड़ा है। वो कैसे हल हो रहा है, वो तो बड़े बड़े मसले हैं जो हल होने हैं। ज़ाहिर है जंग में भी, जंग बंदी भी मज़ीद बढ़ रही है, ये मसले भी हल हो रहे हैं। लेकिन हमारे लोकल मसाइल भी हैं कुछ पाकिस्तान के अंदर के। उनमें से एक बिजली की लोड शेडिंग, और दूसरा 300 से ज़्यादा बच्चों का एड्स के मर्ज़ में मुब्तला होना है। ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे अहम चीज़, ईरान अमेरिका जंग में सीज़ फायर है, जंग बंदी हुई है, पाकिस्तान की वजह से हुई है। और उसमें अब इम्कान ये है कि मज़ीद 2 हफ़्ते की एक्सटेंशन हो जाएगी। ये जंग मज़ीद 2 हफ़्ते के लिए बंद रहेगी, और 2 हफ़्ते के लिए इसलिए बंद रहेगी कि इस दौरान में मुज़ाकरात हो रहे हैं, और वो मुज़ाकरात के ज़रिए हम बात को अमन की तरफ लेकर जा रहे हैं। और वो ओवरनाइट नहीं होने। हमने देख लिया है एक राउंड, पहला राउंड जो है, जो इस्लामाबाद टॉक्स हुआ, उसमें बात आगे बढ़ी है और बड़े मुस्बत इशारे हैं। जेडी वैंस कहते हैं मुस्बत है, सदर ट्रम्प तो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल जंग बंदी के बस जंग का खात्मा होने वाला है, और मुज़ाकरात भी होने वाले हैं, दूसरा राउंड भी होने वाला है। सदर ट्रम्प ने तो गुज़श्ता रोज़ ऐलान कर दिया था कि बस वो जो जर्नलिस्ट हैं वो वहाँ पहुँचे, जो वहाँ है वहीं रुके, और जो नहीं है वो वहाँ पहुँचे, क्योंकि 2 दिन में बड़ी खबर आने वाली है। तो बड़ी खबर ये है कि जंग बंदी तो ऑलरेडी चल रही है, जो दूसरा राउंड है वो बिल्कुल सर पे था। और अमरीकी सदर की ख्वाहिश ये थी कि जुमेरात या जुमे को, मतलब उनकी जुमेरात का मतलब है हमारा तकरीबन जुमे का दिन शुरू हो जाता है, तो वो मुज़ाकरात हो जाएं। लेकिन जनाब वो लेट हो गए हैं, और लेट किसकी वजह से हुए हैं? खबरों के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की वजह से हुए हैं। और वो ये नहीं है कि नहीं अभी नहीं करने, पाकिस्तान वो प्रॉपर रोल प्ले कर रहा है। वो पाकिस्तान का रोल अब वो नहीं है कि अच्छा जी आप आ जाएं, आके ये टेबल लगी हुई है, इस टेबल पे बैठे, इधर आप बैठ जाएं, इधर आप बैठ जाएं, बात कर लें, चले बात कर लें। ऐसा नहीं हो रहा। पाकिस्तान इसमें वो रोल प्ले कर रहा है जो एक मजबूत और ताकतवर दोस्त 2 लोगों की लड़ाई ख़त्म कराने के लिए करता है। पाकिस्तान वो रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान वो ग्राउंड्स बना रहा है, वो बेस तैयार कर रहा है कि जब वो आए तो तैयारी के साथ आएँ, चीज़ें डिसाइड करके आएँ, प्लान करके आएँ। और वो वहाँ बैठकर ये नहीं होगा कि अच्छा अब ये कर लें, अब ये कर लें। वो सारी चीज़ें प्लान हो चुकी होंगी। जैसे पहले मरहले में भी जब दोनों पार्टियाँ आईं तो बहुत हद तक चीज़ें एग्रीड अपॉन थी कि ये चीज़ें तो होनी है। और वो किसने कराई थी? पाकिस्तान ने। मतलब आज भी खैर वो उस पर मैं आता हूँ। असल में वो पाकिस्तान की ख्वाहिश के मुताबिक कि इसको अगले हफ्ते में ले जाते हैं, और इसमें हम वो जो कंसेंसस डेवलप करना होता है, ख़ास तौर पर ईरान के हवाले से और फिर उस खित्ते के हवाले से, कि सब लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए। आप उसमें कमाल ये देखें कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म सऊदी अरेबिया पहुंच गए हैं। ज़ाहिर सऊदी अरेबिया जो है इस खित्ते का एक अहम प्लेयर है, और मुतासरा मुल्कों में तो खैर सभी हैं, सऊदी अरेबिया भी है, लेकिन पाकिस्तान का बड़ा पार्टनर है, जिसमें पाकिस्तान के साथ उनका दिफाई पैक्ट भी है, वो जो दिफा का मंसूबा जो है ना, तो वो उस वजह से, और सारे पाकिस्तान के साथ इतने करीबी पुराने ताल्लुकात, दोस्ताना बरादराना जैसे भी कह लें आप, तो उस पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वहाँ हैं, उन्हें एतमाद में लेंगे, चीज़ों को आगे लेकर बढ़ेंगे। तुर्की में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वो वहाँ पर जाएंगे, तुर्क सदर से मिलेंगे, और ये चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की एक कोशिश है, और कामयाब कोशिश। सिर्फ ये नहीं कि वो चले गए जाके कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वो कामयाब इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक जितने स्टेप्स लिए हैं उनकी कामयाबियाँ हमें नज़र आ रही हैं कि कैसे कामयाब हो रहे हैं। तो ये भी एक कामयाबी की तरफ एक कदम है। और वज़ीर आज़म साहब उधर गए हैं, तो दूसरी तरफ हमारे फील्ड मार्शल और हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल
وہ ایران پہنچ گئے ہیں، اور ساری دنیا کے لیے سرپرائز ہے اور دھچکا ہے اسرائیل کے لیے. اسرائیل کے لیے چیلنج ہے، ایک اتنا بڑا چیلنج کہ وار زون میں پاکستان کے آرمی چیف ایران پہنچ گئے ہیں. وہ جو پہلے ہوا نا ایک ایپیسوڈ کے، ان کے لوگوں کو ہمارے فائٹر جیٹس گئے ہیں، وہ انہوں نے ان کو وہاں سے اسکارٹ کیا، ان کو حفاظتی حصار میں لیا اور لے کر پاکستان آئے تھے، اور اسی طرح واپس بھی پہنچایا. تو یہ نہیں کہ وہ صرف ان کو کر لیا تھا. اچھا کچھ لوگوں کا تھا وہ جی امریکہ نے کہا ہوا تھا نا کہ نہیں کرنا، تو اس لیے ایرانیوں نے جانا ہے، ہمارے ساتھ مذاکرات ہیں، تو اس لیے اسرائیل نے کچھ نہیں کہا. تو بھائی جان، جناب والا، حضور والا، اب تو ایرانی بھی نہیں آ رہے تھے، اب صرف پاکستان کے فیلڈ مارشل گئے ہیں، اور ان کا جہاز، پاکستان ایئر فورس کے جہاز، فائٹر جہاز، اور سارے جو بھی گئے ہیں، اور وہ ہے نا کہ لو پھر آ کے دکھاؤ، میں تو آ رہا ہوں، آ کے دکھاؤ. تو وہ کوئی نہیں آیا نہ کسی نے آنا تھا. پاکستان نے اپنی پوزیشن منوائی ہے. گزشتہ سال مئی میں جو ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوئی، اس سے آنورڈز، خاص طور پر اس سے پہلے بھی لیکن خاص طور پر 10 مئی 2025 سے آنورڈز پاکستان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ پوری دنیا نے تسلیم کی ہے. وہ انڈیا کو تو جو حشر کیا ہے، انڈیا کو تو جو سبق سکھایا ہے، پوری دنیا کو سمجھ آئی ہے کہ پاکستان کیا ہے. وہ ہماری بدقسمتی تھی کہ ایک آرمی چیف کہتا تھا کہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے، ٹینکوں کے لیے فیول نہیں ہے، ڈیزل نہیں ہے، کہ پیٹرول نہیں ہے، کیا مطلب وہ اللہ پوچھے چلے. لیکن اب جو ہے وہ ایرانیوں کو لے کر آنا ہو اس جنگی علاقے سے، یا ہمارے آرمی چیف نے خود جانا ہو، تو پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی اس میں کوئی چوں چاں کر جائے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے. وہ گئے اور واپس آ گئے. تو یہ اتنا بڑا چیلنج ہے اسرائیل کو، اور یہ کوئی زبانی چیلنج نہیں ہے کہ ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے نعرے لگا کے. وہ وہاں پہنچ گیا ہے فیلڈ مارشل ہمارا، ادھر وہ ایئرپورٹ پہ وہ استقبال کر رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے. اور پھر یہ وہاں پہ تو خیر عباس عراقچی آئے ہوئے تھے، لیکن باتیں پھر بہت سارے لوگوں سے ہوں گی، وہاں بہت سارے ایرانی صدر، اور ممکن ہے ظاہر ہے وہاں پہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے سپریم لیڈر کے پاس ہے. تو ساری چیزیں ہونی ہیں. ہمارے آرمی چیف کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں فائنل ہو جائیں گی، اور بلکہ ہو سکتا ہے انہوں نے ٹرمپ صاحب کو بھی کہہ دیا ہو کہ سر بے فکر ہو جائیں، ہم ہیں نا، ہم یہ امن جو ہونا ہے، یہ آپ کی جو جنگ ختم کرانی ہے ہم کرائیں گے، اور وہ کروا رہے ہیں. اور ایرانی صدر اس بات کو وہ انڈورس کرتے ہیں، ریکگنائز کرتے ہیں، ایکنالج کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ پاکستان یہ سپورٹ کر رہا ہے. اور اس میں جو اگلا راؤنڈ ہے وہ پاکستان میں ہوگا. لیکن ممکن ہے ظاہر اتنا بڑا ایک ایشو ہے، ایک ورلڈ وار والا سین بنا ہوا ہے، جس کو شاید وہ ایک آدھ راؤنڈ میں ختم نہ ہو. ویسے تو دوسرا راؤنڈ ہوپ فلی فائنل ہوگا، لیکن ارے بہت ساری چیزیں ہونی ہیں، تو یہ بھی امکان ہے کہ شاید ایک آدھا راؤنڈ اور بھی ہو جائے. تو یہ جو پہلا راؤنڈ، یہ دوسرا راؤنڈ جو اس جمعرات اور جمعے کو ایکسپیکٹڈ تھا، یہ اب اگلے پرابلی منگل بدھ یا اور ایک آدھ دن آگے اس طرف چلا گیا. ٹھیک ہے. اور اس دوران میں چونکہ وہ پیر سے وہ اگلے ویک میں جو ڈیڈ لائن ختم ہونی ہے جنگ بندی کی، تو اس میں ایکسٹینشن ہو جائے گی، امن رہے گا، کوئی ٹینشن والی بات نہیں. اب انشاءاللہ یہ امن ہونا ہے. اور وہ جو ایک یو اے ای کا معاملہ ہے وہ بھی سیٹلمنٹ کی طرف جا رہا ہے. آج یو اے ای کی گورنمنٹ نے ایران کی گورنمنٹ سے رابطہ کر لیا ہے. بڑا خوش آئندہ بات ہے، بڑی پازیٹیو چیز ہے. اور یہ کوئی ہار جیت والی بات نہیں ہے، دونوں کے لیے ون ون ہے، دونوں کی فتح ہے. اس میں امن کی فتح جو ہے وہ سب کی فتح ہوتی ہے. تو وہ جہاں ان کا رابطہ ہو گیا تو اس کا مطلب چیزیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی، وہ جھگڑا ختم ہوگا. اور آپ کو یاد ہوگا میں آپ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ جو پیسے دینے کی بات ہو رہی ہے کوئی ایشو نہیں ہے، ہم پیسے بھی دے دیں گے. یہ معاملات پاکستان کے دوبارہ اچھے ہوں گے، اچھے ہیں، مطلب کوئی خراب نہیں ہوئے، اچھے ہیں اور اچھے ہوں گے، اور مزید اسٹرینتھن ہو کے، اور یہ پیسوں کا لین دین بھی آئندہ بھی چلتا رہے گا. وہ 3 کے بجائے 6 آئیں گے، پھر جائیں گے، پھر آئیں گے، چلتے رہیں گے. اور ہماری اور بہتر ٹریڈ اور ہمارے سفارتی تعلقات اور لوگوں کے لیے وہ جو جابز اپرچونیٹیز ہیں یہ ساری بڑھیں گی انشاءاللہ، یہ اس سے بھی بہتر ہو جائے گی ساری چیزیں. تو اگر یو اے ای کے ایک طرف ایران کے ساتھ معاملات بہتر ہوں گے تو ایران کا دوست کون ہے؟ یہ ساری چیزیں کون کرا رہا ہے؟ پاکستان. اچھا، یو اے ای کے چین کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں.
تو چین کے اور پاکستان کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں؟ تو آپ چیزوں کو نا ہم آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے، یہ ساری انٹر کنیکٹڈ لنکڈ چیزیں ہیں، اور اس خطے میں پاکستان نے اپنی طاقت، اپنی ویلیو، اپنی پوزیشن منوائی ہے، تو سب کو نظر آ رہا ہے، سب کو پتہ ہے، وہ وقت کی بات ہے، دنوں کی بات ہے، آگے پیچھے کوئی 2 ماہ بعد ہوگا، کوئی 6 ماہ بعد ہوگا، سب نے بہت اچھے طریقے سے آگے چلنا ہے، کوئی یہ جھگڑے وگڑے نہیں ہونے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اور ہاں، چینی وزیر خارجہ نے ایرانی وزیر خارجہ سے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہم اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ سارے پروسیس کو، اس کی پیس کو، ٹاکس کی، بالکل ٹھیک ہے، ویل ڈن، گڈ۔ اور پھر وہی بات، پاکستان اور چین اچھے دوست ہیں، اور پاکستان جب یہ سب کچھ کر رہا ہے سمجھے سب مل کے کر رہے ہیں، اور جو ہمارے یہ تو انٹرنیشنل ایشوز ہیں سیٹل ہونے ہی ہیں، پاکستان کے اپنے لوکل ایشوز، ایک لوڈ شیڈنگ بہت برا حال شروع ہو گیا، کئی گھنٹے، بعض جگہوں پہ تو الٹرنیٹیو گھنٹوں میں، دن میں بھی رات میں بھی، مین شہروں میں تھوڑا سا کم ہے، تھوڑا سا کم کا مطلب کہیں 2 گھنٹے، کہیں 4 گھنٹے، اور جو مین شہروں سے تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں وہ 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، اس طرح سے پوزیشن ہو گئی ہے، تو وچ از ناٹ فیئر۔ اچھا، اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف اور صرف وہ ہے فیول، کہ ہم وہ فیول کا بل جو ہے، پیٹرول کا بل نہیں بنانا چاہ رہے۔ اچھا، پیسے ان کو بھی دینے پڑنے ہیں ہمیں بھی، جو ہماری ہیں وہ جو آئی پی پیز، وہ ایک درد سر جو ہے، مطلب اس پہ بھی کسی دن میں ڈیٹیل سے بات کروں گا، ہم اس پہ دیکھیں گے کہ حکومت کیوں نہیں اس پہ اسٹیپ لے رہی ہے، یا کہاں تک مزید گنجائش ہے اسٹیپس لینے کی۔ لیکن گرمی شروع ہو گئی ہے، لاہور میں ٹیمپریچر 35+ میں چلا گیا، کراچی میں بھی اسی طرح زیادہ ہے، اسلام آباد میں بھی 30s کے اندر ہے، لیکن یہ اور چند دنوں میں لاہور میں 40+ ہوگا، 45+ ادھر ہوگا کراچی میں، پورے ملک میں، مطلب گرمی ہے نا، آگے آنورڈز، اب سے لے کے آنورڈز پھر گرمی پڑنی ہے، تو حکومت کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ لوگوں کے لیے کچھ آسانی پیدا کی جائے۔ یہ اس طرح سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ کام نہیں چلے گا، اور ہم یہ کر سکتے ہیں، تو اس کو مینیج کریں۔ اور دوسرا افسوسناک واقعہ وہ تونسا کا ہے، جو BBC نے رپورٹ کیا ہے، کوئی 130 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ ایڈز کا شکار ہو گئے ہیں، اور کئی بچوں کی بڑی دردناک کہانیاں ہیں زندگی سے ہاتھ دھونے کی، مطلب دکھ اور تکلیف ہے، مطلب میں بیان بھی نہیں کر سکتا، میں ویسے ہی سوری بڑا کمزور دل کا بندہ ہوں، لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ وہ پنجاب گورنمنٹ جو ذرا سی بات پر سٹیپس لیتی ہے، چیلنج کرتی ہے، اس بات پر کیا سٹیپ لیا جائے گا؟ مجھے امید ہے کہ کریں گے، اور کیسے کرنا ہے یہ حکومت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اور یار کم از کم اس کی تحقیقات کے لیے ہی جو ہے نا، میں نہیں کہتا کہ آپ وہ باقی کاموں کے لیے CCD کے حوالے کر دیں، لیکن کوئی اس لیول کا سسٹم بنا دے کہ جس میں پھر کسی کو احتجاج کرنے کی، کوئی اونچ نیچ کرنے کی، کہ جی اگر کسی ڈاکٹر کو ہٹایا تو ہم احتجاج کریں گے، اور یہ کیا تو پھر ڈاکٹر ہو، وہ MS ہو، وہ کوئی سیکریٹری ہیلتھ ہو، وہ کوئی وزیر ہیلتھ ہو، جو بھی ہو، پھر حکومت کو ایکشن لینا چاہیے۔ مطلب وہ ظاہر ہے جو چلے گئے ہیں وہ تو نہیں واپس آ سکتے، لیکن یہ سلسلہ کیسے رکے گا؟ مطلب یہ، اور ظلم کیا ہے کہ وہ سرنج ری یوز، بس اتنی سی بات ہے، مطلب اتنے چھوٹے سے چیز کی اتنی بڑی سزا، 130 سے زیادہ بچے، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، اور انہیں تو نہیں شرم آنی، حکومت کا کام ہے، جو متعلقہ ادارے ہیں ان کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنا دیں، پھر تاکہ آئندہ نہ کوئی سوچ سکے کہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، وہ پھر کم از کم آئندہ کوئی بچہ اس وجہ سے نہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اس وجہ سے کسی خطرناک بیماری کا شکار نہ ہو جائے۔ حکومت جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا ریاست ہوگی ماں کے جیسی، تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہم بڑی چیزوں میں بڑی تعریفیں کرتے ہیں، جناب بسیں چلا دی ہیں، ستھرا پنجاب کر دیا۔ وہ کل میں بات کر رہا تھا کہ 2 سال کی کارکردگی کی وہ آیا، سروے آیا، بہت زبردست ہے، ویل ڈن، CM بہت اچھے کام کر رہی ہیں، کمال کر دیا آپ نے، لیکن اس طرح کا کوئی ایک واقعہ جو ہے وہ متاثر کرتا ہے ساری کارکردگی کو، اور ہم نے اسی پہ تو شور مچانا ہے۔ ہم اپنی حکومت سے 100% رزلٹس چاہتے ہیں۔ جب حکومت کے پاس ہے نا، ہر چیز کے لیے حکومت سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ بیسٹ پرفارمنس دے، تو اس معاملے میں بھی ہم امید رکھتے ہیں، اور ہم انتظار کریں گے کہ اس پر ایکشن لیا جائے، اور ایسا ایکشن لیا جائے کہ آئندہ کبھی اس طرح کی غفلت، مجرمانہ غفلت، صرف غفلت نہیں ہے، مجرمانہ غفلت آئندہ سے کبھی نہ ہو۔ شکریہ۔
999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔